बाप शशम। जब भेद खुलेंगे, जब भेद खुलेंगे माज़ी के, होंगे पर्दे फाश वक्त के काज़ी के। वो लोग जो तुम्हारी आंखों ने सफ़ेद पोश देखे, वो कि जो कम अकल कम होश देखे। यूँ पलटेंगे वो वक्त की काया, फिर देखोगे तुम चिंते साया। होगे पुरमिलाल क्यों किया उन पे वक्त है ज़ाया। कुछ बातें कुछ वाक़ये कुछ लाहिए हैं, खुलेंगे वक्त पे, क्योंकि कुदरत ने फैसले करवाए हैं। लोगों के राज तो खोलते हो, क्यों गुनाह न अपने तोलते हो। तुम हो स्याह से सुरमाई भी, न रंग पे अपने बोलते हो। है भेद सभी लोगों के, गुनाहगारों के नेककारों के। है लाठी बरसी महज गम की मौज के मारों पे। तुमको लगता है ये फैसले हैं नाअहल हकाम के। ये कारनामे हैं तुम्हारे अंदर के बातिल के। दौरे हाज़िर में शामिल जुर्म हो तुम भी, मैं भी, ये भी। जब तलक हक ना बोलोगे, यूं साथ अपनी रोलोगे। हैं भेद तुम्हारे खुल चुके, राज दुनिया को सब मिल चुके। कैसे करोगे फिर दफा अपना, कैसे करोगे सफ़ेद स्याह अपना। बेबस खोखली हंसी तुम्हारी, डाला है मुझको वर्ताए हैरत में। हाँ, मालूम है रहे हो तुम स्याह सफ़ेद एक ज़माने में। जब तुमको डरावे ख्वाब तुम्हारे, जब ताकतवर हो सामने अताब तुम्हारे। फिर नसीहत ये बांध लो साथ तुम्हारे। है इंसान स्याह और सुरमाई भी, खोलो उसके माजी की बिसात तुम्हारे आगे। फिर तुम हो हाकिम आला भी, फिर झुकेगा तुम्हारे आगे तख्त वाला भी। रख यकीन है एक माजी भी, और माजी तो फिर भेद भी, भेद तो फिर स्याह सफ़ेद भी। और जब भेद खुलते हैं माजी के, फिर पलट जाते हैं खाने बाजी के। क्या तुम्हारे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ है? वो मज़ीद आगे बढ़ाया। उसकी स्याह आंखें सफाक थीं। सीनिया को आज दूसरी दफ़ा उससे खौफ आया था। बरसती बारिश में खौफनाक तूफ़ान के दरमियान वो एक तूफ़ान के सामने खड़ी थी। तुमने कहा था तुम्हारा शोहर तुम पे शक करता है, सऊदी अरब में रहता है। लेकिन मैंने कल रात तुम्हें उस आदमी के साथ हॉस्टल के बाहर देखा था। यकीनन तुम्हारा शोहर होगा। मैरिटल अफेयर्स जैसी लगती नहीं तुम। हाउ डेयर यू, वो गुर्राई। चिल्लाओ मत। वो सीने से ज़्यादा सख्ती से बोला तो सीने ने जबड़े खींच लिए। उसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थीं। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारा शोहर सऊदी अरब में होता है। और तुम्हें मेरे पर्सनल्स में पढ़ने की क्या ज़रूरत है कैस कम्बीर। सीनियर ने दृष्टि से उसकी बात काटी। कैस 2 कदम आगे आया हूँ। सीनियर ने कदम पीछे लिए। बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। सीनियर के चेहरे पे बालों की मोटी मोटी लटें चिपक कर रह गई थीं। मुझे तुम्हारे पर्सनल्स में कोई दिलचस्पी नहीं। न तुम इतनी खूबसूरत है कि कोई पहली नज़र में तुम पे दीवाना हो जाए और फिर तुम्हारे शोहर का पता लगवाता फिरे। लेकिन मिस स्टॉकर, वो चबा चबा कर कहते हुए आगे बढ़ रहा था। सीनियर पीछे होती जा रही थी। कल रात जब तुमसे मिलने के बाद वो गली में वापस मुड़ा तो जानती हो किसकी गाड़ी में बैठा था? जीनिया अचंभे से उसे देख रही थी। गीले चेहरे के साथ उसे नफी में सर हिलाया। मैंने उसे देखा, उस आदमी के साथ जिसने तुम्हें उस दिन पार्क में कॉल की थी। मैं उन लोगों से मिल चुका हूँ। मैंने उनके चेहरे देखे थे और गैस चेहरे नहीं भूलता। सीनियर सागिन रह गई। कैस कहता रहा। मुझे लगा था तुम मासूम हो, मुझे लगा था तुम मुसीबत ज़दा हो, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम और तुम्हारा शोर एक खरोह हो। तुमने मेरे जज्बात इस्तेमाल करके मुझसे पैसे बटोरे हैं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? उसके गले से आवाज़ें घुराहट की सूरत बाहर आई थी। वो दोनों अब शेड के नीचे थे। जीनिया आहिस्ते ही से करीब ही रखी संगी बेंच पर बैठ गई। सर हाथों में गिरा लिया। उससे अपने पैरों से ज़मीन निकलती महसूस हुई। तुम्हें हिसाब देना होगा। मैं कब्र से निकाल कर भी हिसाब लूंगा। तुम और तुम्हारा शोहर, तुम्हें क्या लगा था मुझे धोखा दे सकती हो? खुदा की कसम मैं। क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपनी बकवास बंद नहीं कर सकते? फॉर गॉड सेक मैं परेशान हूँ। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। आंखें भर गईं। जिस्म लरसने लगा। उसका गुस्सा ऐसा ही था। मेरा शोहर गलत कामों में पड़ गया है। वो गैर कानूनी तरीकों से मुल्क से बाहर जा रहा है। उसकी नौकरी छिन गई है। मेरे पास उसे देने को पैसे नहीं, और यहाँ तुम्हारी बकवास खत्म नहीं हो रही। चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ खुदा के लिए। उसकी आंखें बुरी तरह बरस रही थीं। आवाज़ बुलंद से बुलंद। चंद राहगीरों ने उसे पलट पलट कर देखा था। कैस लब भींचे चुपचाप उसे देखे क्यों। समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ, अकली कुल हो तुम क्या?
کیا ہو؟ کیا تم مسیحا سے زیادہ نائٹ میئر بن گئے ہو تم؟ چہرہ گیلا اور اب آواز بھی لرزش کا شکار تھی۔ جب سے تم نے میری مدد کی ہے خوفزدہ ہو گئی ہوں میں کہ اب آخر کب آؤ گے تم مجھ سے بدلہ مانگنے؟ ایک رات بھی سکون سے نہیں سو سکی میں، ایک رات بھی تمہاری مسیحائی پر ایمان نہیں آیا مجھے۔ میں اس کی ہچکیاں بن گئیں اور چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ آج کے آنسو نہیں تھے، یہ عبداللہ کے نہ آنے کا دکھ تھا۔ یہ آواز آج بلند نہیں ہوئی تھی، یہ پل آج کی بے روحی کا غم تھا۔ یوں بیچ سڑک پہ اس سے آج ہمت نہیں کھوئی تھی۔ یہ حوصلے کب کے ٹوٹ چکے تھے، آتش فشاں تھا جو پھٹ چکا تھا، اس کے الفاظ بے ربط ہو گئے تھے اور بلاہی ڈھیٹ سینیا حاکم رو پڑی تھی۔ کیس چند لمحے سخت نظروں سے اسے دیکھتا رہا، اس کا دل نرم نہیں پڑا تھا مگر وہ دوسری طرف کی کہانی سننا چاہ رہا تھا۔ ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ متاثر کن وہ اگلے کئی لمحے یوں ہی روتی رہی با آواز سے بلند۔ وقفے وقفے سے وہ اسے کوستی بھی تھی جس کا کیس پہ ہاتھ خواہ اثر نہ ہوتا۔ کئی منٹ بعد اس سے چہرہ دوسری طرف موڑ کر اپنی آنکھیں صاف کی۔ دل پہ بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اب کے شدت سے احساس ہوا وہ غلطی کر بیٹھی تھی، کسی کے سامنے رو کر وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھی تھی۔ کیس چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر مڑ گیا۔ اس کی گاڑی قریب ہی کھڑی تھی۔ چند لمحے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی پانی کی بوتل تھی۔ اس سے بغیر کچھ کہے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ سینیا نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ پی لو، تمہیں ضرورت ہے۔ کوشش کے باوجود وہ نرمی سے نہ کہہ سکا۔ سخت نفرت تھی اسے اردو سے، تاکہ تم مجھے تانے دینا شروع کر دو کہ تم نے مجھے پانی پلایا، جہنم میں جاؤ اپنے پانی سمیت۔ اس کی آواز زکام زدہ تھی۔ میں تمہارے آنسو دیکھ کر پگھلنے والا نہیں ہوں مس چوکر، اپنا ڈرامہ بند کرو اور مجھے جواب دو۔ سینیا نے سرخ گیلی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ مجھے لک مت دو، سچ بتاؤ، صرف سچ۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولنا کیوں ضروری سمجھا۔ سینیا رخ موڑ گئی۔ آئی ڈونٹ بلیو یو۔ کیس سنس کر رہا تھا۔ اینڈ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو پروو یو۔ سینیا کا لہجہ مستقیم تھا۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے موبائل پہ چند بٹن دبائے، ایک ریکارڈنگ چلنے لگی۔ یہ کسی کی کال ریکارڈنگ تھی، بلکہ یہ کچھ دیر قبل سینیا کی شیزل سے ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ کچھ غلط کر رہا ہے، آگے سے شیزل کچھ کہہ رہی تھی، شاید کچھ صلاح کوئی مشورہ تھا وہ سن رہی تھی۔ وہ آگے کچھ کہہ پاتی کہ سینیا نے ریکارڈنگ بند کر دی۔ مجھ پہ نہ صحیح، اپنی دوست شیزل سمسن پہ تو یقین ہوگا نا؟ تم نے سن لیا وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا اب میں کلیئر ہوں؟ کیس اچنبے سے اسے دیکھتا رہا، پھر جیب سے موبائل نکالا، ساتھ ساتھ گویا بڑبڑا رہا ہو۔ تم ملکہ کی روم میٹ ہو؟ زینیا تک اس کی آواز سا جا سکی، رابطہ مل گیا تھا، اس سے فون کان سے لگا رکھا تھا۔ ملکہ، مجھے کچھ معلومات چاہیے۔ وہ زینیا سے ذرا دور آ گیا، دوسری طرف اپنے کمرے میں بیڈ پہ لیٹی نئی اینی میں دیکھتی شیزل بھرپور مسکرائی تھی۔ ہاں البتہ دوسری طرف محسوس سا ہونے دیا۔ لوسیفر، کام نہیں، یہ کہو کہ آج مجھے کسی کے سیاہ چٹے کھلنے ہیں، پارٹنر درکار ہے۔ دوسری جانب وہ اس کی وائب سے بھرپور محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ٹھار بارش میں کھڑا شخص اس وقت محسوس ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ تمہاری روم میٹ کیسی لڑکی ہے؟ یعنی کیا وہ کسی کو دھوکہ دے سکتی ہے؟ یوں تو وہ اپنے باپ کی بھی سگی نہیں، لیکن تم سیدھا پوائنٹ پہ آؤ، پوچھنا کیا ہے؟ وہ آلتی پالتی مارے بیٹھ گئی، لیپ ٹاپ گود میں، فون کان سے لگا رکھا تھا۔ کیا وہ ریلائبل عورت ہے؟ یعنی کیا اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے؟ کیس ہاتھ اس سے ماتھے کو چھوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ دوسری جانب گہری سانس لی گئی۔ میں باتیں یہاں سے وہاں نہیں لگاتی کیس، میں اس لڑکی کو جانتی ہوں، وہ اچھی نہیں ہے مگر بری بھی نہیں، اور اگر بری ہے تو لوگوں کے لیے نہیں، وہ کسی کا نقصان نہیں کر سکتی، کسی سے کھیل نہیں سکتی۔ تم میری گارنٹی لے سکتے ہو؟ کیسے گہری سانس تھی، مڑ کر بینچ پہ بیٹھی لڑکی کو دیکھا، اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، ناک سرخ اور چہرہ رویا رویا۔ وہ بری نہیں ہے، بس اس کا ماضی، اس کے ماضی میں کچھ ٹریگرنگ پوائنٹس ہیں، اور کبھی کبھی اس کا ماضی اس پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا تھا اس کے ماضی میں؟ اس کا شر دیکھ کر لگتا نہیں کہ اس کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے۔ ایول isn't born, it's made۔ شیزل کی ایک سطر نے اسے آسمان سے زمین پہ لا پٹکا تھا۔ وہ شل ہی تو رہ گیا۔ جو تمہارا ماضی ہے وہی اس کا بھی ہے۔ شہر تمہارے ساتھ ظالم رہا تھا، اس کے ساتھ بھی بننے کی کوشش کی، اور اس کے لیے مسیحا آ گیا۔ کیسے کسی جادوئی لمحے کے زیر اثر اس کی بات مکمل کی۔ چند پل دونوں طرف سے خاموشی رہی۔ بینچ پہ بیٹھی لڑکی خاموشی سے آتے جاتے راہگیر گاڑیوں کو دیکھتی رہی۔
اسی لمحے کیسے ہلکی آواز میں کچھ پوچھا تھا۔ اور اگر مجھے اس کے بارے میں کچھ ایسا معلوم ہو جائے جو مجھے اس کے حوالے سے مشکوک کر دے تو؟ کم وقت کو کتنی عدم یقینی تھی۔ پھر سمجھ جانا کہ اسے ٹریپ کیا گیا ہے یا پھر حالات اس کے خلاف ہونے لگے ہیں۔ جس معاملے میں تم نے اس کی مدد کی ہے وہ اس میں بے قصور ہے، کرسٹل کلیئر۔ وہ بولتے بولتے ایک پل کو رکی۔ دل دماغ نے اسے ایسا کرنے سے روکا، مگر سینیا حکیم وہ لڑکی تھی جس کے لیے شیزل کو ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس کر کے خوشی ہوتی تھی۔ میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں۔ جس طرح تم مجھ پہ بھروسہ کرتے ہو اسی طرح سینیا پر بھی کر سکتے ہو۔ کیس کا دل ہلکا ہو گیا، ہوا سے بھی ہلکا۔ وہ کم انسانوں پہ اعتبار کرتا تھا، مگر جن پہ کرتا تھا مکمل کرتا تھا۔ وہ دنیا کی نظر میں مکروہ تھا، برا تھا، شیطان تھا، لیکن اس کا ایک ویک پوائنٹ تھا۔ وہ کچھ لوگوں پہ یقین کر لیتا تھا، اندھا یقین۔ وہ محبت کے تلاشے میں آ جایا کرتا تھا، وہ بس چٹانوں جیسا دکھتا تھا۔ دور اندر کہیں وہ موم تھا اور اس وقت پگھل چکا تھا۔ واپس بینچ کی جانب جاتے ہوئے پشیمان تھا، مگر ظاہر نہیں کیا۔ وہ بینچ پہ اس کے قریب جا کر بیٹھا، پانی کی بوتل ایک مرتبہ پھر اس کی جانب بڑھائی۔ تم نے میرے سامنے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ مجھے ایسا شدید رد عمل دینا پڑا۔ جی جی جناب، کیس صاحب سے تو کبھی غلطی ہوتی ہی نہیں۔ چند پل رک کر جواب کا انتظار کیا، مگر جواب ندارت۔ آؤ تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ اٹھ کھڑا ہوا، سینیا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسی پل بس آ کر رکی۔ تم مشکل آدمی ہو کیس، ایک پل میں آسمان پہ بٹھا دیتے ہو اور اگلے ہی پل زمین پہ لا کر پٹک دیتے ہو، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بلندیوں کی راہی ہوں۔ مضبوط مستحکم لہجے میں کہتے ہوئے اس سے بیگ کندھے پہ درست کیا۔ اس کی پانی کی بوتل چھک کر بینچ پہ رکھی اور شیٹ تل سے نکل کر بس کی طرف بڑھ گئی۔ کیس دھیرے دھیرے اس بینچ پہ بیٹھتا چلا گیا۔ ماضی کے ٹراما سے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ جذبات پڑھنے کی کوشش کرتا تھا اور ٹروماس کا ناک ان تمام خواہشوں اور جذباتوں کو ڈس دیتا تھا۔ کئی پل اسلام آباد کی ہوائیں اس کے سنگ سوگوار رہیں۔ گوادر پہ آج نم ہواؤں کا راج تھا۔ بارش آج تڑ تڑ برس رہی تھی۔ حاکم نواب کے گھر میں آج پکوڑوں کی خوشبو اور چائے کی مہک تھی۔ برآمدہ پار کرتے ہوئے کوچ حاکم کے کمرے میں آؤں تو پلنگ پہ ایک ٹانگ لٹکائے اور ایک کو موڑے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے امینہ بیگم بیٹھی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وجہ کونچ کی طرف پیٹ کیے بیٹھی امینہ تھی۔ ان کی کمر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا جہاں بیل سے مارے جانے کے زخم تھے۔ نشان نیلے ہونے چاہیے تھے مگر سرخ تھے، یوں گویا جسم کا گوشت باہر نکل رہا ہو۔ مرہم لگاتی کونچ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اپنی ماں کی تسلیل ہوتے دیکھنا، اس کے زخم دیکھنا ایک الگ تکلیف تھی، اور اگر یہ تکلیف دینے والا آپ کا اپنا باپ ہو تو پھر یہ ناسور تھا۔ جن بچوں نے گھریلو تشدد کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھا ہوگا، یہ تکلیف ان کے لیے شناسا ہوگی۔ انگلی کی پوروں پہ ٹیوب لگاتے ہوئے وہ زخم کے قریب لے گئی، آنکھیں زور سے بند کر لیں، چند آنسو ٹوٹ کر گرے۔ زخم سے انگلی جو ہی مس ہوئی، کونچ بے اختیار پیچھے ہو بیٹھی۔ زور زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ پوری طرح رونے لگی تھی۔ اماں نے خاموشی سے ٹیوب اس کے ہاتھ سے ہٹا کر لے لی۔ اگلے چند پلوں میں وہ بامشکل ہی صحیح مگر ہوتی ٹیوب اپنے زخم پر لگانے لگی تھی۔ ہر احساس سے آری ان کا چہرہ بے تاثر تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلی گئی تو کونچ دادی کے کمرے میں آ گئی۔ بستر پہ ان کے قریب لیٹتے ہوئے اس کا لہجہ مدھم تھا۔ دادی، مرد ہاتھ کیوں اٹھاتا ہے؟ جس مرد کا ظرف بیٹھ جاتا ہے اس کا ہاتھ اٹھتا ہے۔ جس مرد کے اندر انسانیت مر جاتی ہے وہ پھر اپنی عورت کو مارنے لگتا ہے۔ وہ رکی، الفاظ جمع کیے۔ جس کسی کو لگتا ہے کہ مرد غصے، طاقت اور انا کی وجہ سے مار رہا ہے وہ بے وقوف ہوتے ہیں۔ غصہ تو مرد کو اپنے باس پہ بھی آتا ہے، انہیں کیوں نہیں مارتا؟ طاقت میں تو وہ اپنی ماں سے بھی زیادہ ہے، اسے کیوں نہیں مارتا؟ انا تو باپ کے تانے پہ بھی جاگتی ہے، اسے کیوں نہیں مارتا؟ کون سنسی ہو گئی تھی۔ اس سے آج تک کسی مرد کی عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی ایسی وجہ نہیں سنی تھی۔ مرد پھر بیوی کو کیوں مارتا ہے دادی؟ ہر مرد نہیں مارتا، مرد کے نام پہ کچھ نامرد ہوتے ہیں، جیسے بھیڑوں کی جھنڈ میں بھیڑیے۔ انہوں نے کبھی دین کو پڑھا ہی نہیں ہوتا، اور اگر پڑھا ہوتا ہے تو اپنے مقصد کے لیے ایسے منافق مرد ہوتے ہیں، فاسق اور دوغلے۔ اگر یہ لوگ دین کو سمجھ کر پڑھنے لگ جائیں تو پھر کوئی مرد اپنی بیوی پہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ لیکن دین تو کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو مارو، جب بیوی حد سے تجاوز کرنے لگے تمہاری اطاعت نہ کرے۔ کوچ کو اختلاف یاد آیا۔ یوں تو دین نے یہ بھی کہا ہے کہ خون کا بدلہ خون، مگر معاف کرنے والا اللہ کی نظر میں معتبر ہے۔ دین نے تو شادی کو سنت کہا ہے نا، لیکن ہم شادی فرض سمجھ کر کرتے ہیں۔
پھر نباہ کرتے وقت سنت کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین میں سے کسی پر بھی ہاتھ اٹھایا تھا؟ اب یہاں ہر مرد کہے گا ہم اتنے افضل نہیں، پھر شادی کرتے وقت ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے افضل کیسے بن جاتے ہو؟ عورت کو مارنا نہ سنت ہے نہ فرض، دین نے حد سے گزر جانے والوں کے لیے بس ایک احتیاطی تدبیر دی ہے، اور کچھ مرد اس کا غلط فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ لہجہ معتبرانہ تھا۔ مرد دین کو ہمیشہ اپنے حق میں استعمال کرتا ہے کیا؟ صرف مرد نہیں، عورت بھی ایسا کرتی ہے۔ دین کہتا ہے اگر تمہاری بہو بیوی الگ گھر میں رہنا چاہے تو یہ کوئی بری بات نہیں، اگر وہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا چاہے تو اس پہ کوئی جبر نہیں۔ عورتیں یہ بات تب استعمال کرتی ہیں جب اپنے سسرال جاتی ہیں، اپنی بہو اپنی بھابھی کے وقت وہ اس بات کو بٹوارا کہتی ہیں، گھر توڑنا کہتی ہیں۔ اس وقت دنیا میں ہر انسان، ہر مرد عورت دین کو جیسے چاہتا ہے استعمال کر رہا ہے، اپنی مرضی کی باتیں نکال لی باقیوں کو۔ وہ زمانہ الگ تھا، اب وہ وقت گزر گیا کہہ کر نظر انداز کر دیا۔ اگر بہو بیوی الگ رہنا چاہتی ہیں تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ گھر دونوں الگ، جب دین بھی یہی کہتا ہے۔ گونج کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا دادی کا ہاتھ رک گیا، یکدم اپنے بیٹے، حویلی، گھر بار یاد آیا، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا تھا۔ اسلام ایک گاں، یکجہتی اور مل جل کر رہنے کا درس دیتا ہے۔ الگ رہنا ایک بار پھر ایک حل ہے، کیونکہ اسلام میں طلاق جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، سوا اسے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ گھر میں ساس سسر سے انبن ہے تو الگ کر دو، دیورانی جیٹھانی سے کھانے پینے کا جھگڑا ہے تو چولہا الگ کر دو، اور اگر پھر بھی شادی اچھی نہیں چل رہی کہ نبھا اب نہیں ہے تو پہلے ایک طلاق دو، پھر رجوع کا وقت لو۔ اس وقت میں دیکھو جانچو کہ کیا ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن ہے، اگر لگے گزارا نہیں تو رجوع کر لو، ورنہ ایک اور طلاق دے دو۔ اسلام نے ہمیشہ لوگوں کی بہتری چاہی ہے، حل نکالے ہیں۔ 3 طلاق تو بے حد ناپسندیدہ عمل ہے جسے ہم جائز کے نام پہ دہرا رہے ہیں۔ ان کی بات گونج کے دل کو لگی تھی، کاش زینیا بھی دادی کی طرح بات سمجھاتی، یا پھر کاش وہ دادی کو اپنے دوسرے مسائل بھی سمجھا پاتی۔ اوف، یہ جنریشن گیپ۔ لیکن ایک بات ہے دادی، ساتھ رہنے میں بھی تو مسائل ہوتے ہیں نا، بچوں کے درمیان مقابلہ بازی کروائی جاتی ہے، دل میں بغض و کینہ رکھا جاتا ہے، جھگڑے الگ ہوتے ہیں۔ جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں، تعصب، کینہ، نفرت ہر دل میں ہوتی ہے۔ کسی انسان کا دل نیک اور پاک نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ایک ولی بھی دوسرے ولی کی عبادت سے حسد کرتا ہوگا، لیکن بات حسد کی نہیں ہے نا۔ انسان کو بدی اور اچھائی دونوں کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ دنیا سیاہ و سفید ہے، انسان کو سفید رہنا ہے، کیونکہ یہی اس کا امتحان ہوتا ہے۔ دل میں جلن، حسد اور کینہ رکھتے ہوئے بھی اس کی برائی نہ کرنا، اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانا، یہ اصل جنگ ہے، انسان کی اپنے آپ سے جنگ۔ اور اگر خاندان کے ساتھ ایک گھر میں نہ بھی رہا جائے، گھر الگ ہوں، کیا تب حسد دل سے نکل جائے گا؟ وہ سانس لینے کو رکی، پھر گویا ہوئی، اگر 10 کوس بار بھی کسی کی بیٹی کی جلدی شادی ہو گئی، بیٹے کو بڑے کالج میں داخلہ ہو جائے، گھر کے سربراہ کو اچھی جاب لگ جائے، حسد تب بھی ہوگا، جلن تب بھی رہے گی۔ اتفاق میں برکت اور یکجہتی میں سکون، لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کافی دیر پھر ان دونوں میں سے کوئی کچھ نہیں بولا، دونوں کو اپنے اپنے غم تھے۔ دادی سے ان کا بھرا پورا گھر بار چھوٹا تھا، اور گونج کے سامنے اب تک اماں کے زخم تھے۔ مرد کو مارنے سے روکنے کا کوئی طریقہ نہیں دادی، اس کی آواز ہلکی تھی اور بھرائی ہوئی بھی۔ مرد نہیں مارتا، نامرد مارتا ہے، اور ایسے نامردوں کے لیے کسی ایک کو مرد بننا پڑتا ہے جو اس کا ہاتھ روک سکے، یا پھر عورت کو عورت بننا پڑتا ہے۔ عورت کیسے بنتی ہے دادی؟ جب وہ اللہ کا نام لے کر دین کے دیے ہوئے حق استعمال کرتی ہے۔ طلاق بے شک ایک پوری شادی کا حل نہیں، لیکن طلاق کئی بار آزادی ہے، اور آزادی جو دین نے دے رکھی ہے۔ گونج اس بات سے اتفاق نہیں رکھتی تھی، طلاق قید تھی، معاشرے کے طنز کی، ہر اٹھی پوری نگاہ کی، طلاق قرض سی، کم از کم حالیہ دور میں تو تھی۔ نکری اور تازہ دم سے صبح اسلام آباد کو معطر کیے ہوئے تھی، شاپس کھلنے لگی تھیں، کیفیز پہ جانے والوں کا رش بڑھنے لگا تھا، آفیسز کی بلڈنگز میں اس وقت گہما گہمی تھی۔ ایسے ہی ایک پرشور عمارت ونس کلیکشن میں اس وقت معمول کی گہما گہمی تھی،
ورکرز کافی اور چائے کے بھرے ہوئے مگ سے کانوں میں پینسل لٹکائے، چہرے پہ جوش تو کچھ بے ساری لیے یہاں سے وہاں جاتے نظر آ رہے تھے۔ اوپری منزل کا رخ کرو تو براق حنیف کا آفس تمہارے سامنے ہے۔ آسمانی دیواروں والا آفس، وسط میں رکھی میز اور اس کے پیچھے الوژن آرٹ، مجھ یوں لگتا تھا گویا جیسے آپ کے عقل میں ٹھاٹھے مارتا سمندر ہو۔ سامنے والی دیوار پہ مختلف عربی کیلیگرافیز ٹنگی تھیں اور ایک جانب کتابوں کا ریک۔ جتنا شاہانہ اس کا آفس تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا آدھا ارب پیسے خرچ کرنے کے معاملے میں کنجوس نہیں ہے۔ دفاتر اس کی میز پر رکھا فون بجنے لگا۔ وہ منہمک سا کام کر رہا تھا، جی بھر کا بدمزہ ہوا۔ پھر فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف اس کی سیکرٹری شاکرا تھی۔ سر، مس شیزل سمپسن، جن کو آپ کے نئے آفس کے انٹیریئر ڈیزائن کے لیے اپوائنٹ کیا تھا۔ شاکرا، اللہ کا واسطہ ہے کام کی بات پہ آؤ۔ وہ چلایا۔ سر، وہ استعفیٰ دینا چاہتی ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ استعفیٰ آپ کے منہ پہ مارے بغیر نہیں جائیں گی۔ لو جی، کر دی اس سے مختصر۔ براق کے کان تک سرخ ہو گئے تھے۔ اسے میرے آفس میں بھیجو۔ حکم سنا کر اس سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، ویسٹ کوٹ اتار کر اسٹینڈ پہ رکھا اور جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگا۔ دروازہ کھلا اور دراز کا لڑکی بغیر دستک دیے اندر آئی۔ بھورے رنگ کی لمبی قمیض، کھلا ٹراؤزر، بالوں کی اونچی پونی، کندھے پہ ٹنگا کارونی ہرسانے والا بیگ اور آنکھوں میں تپش۔ شیزل سمپسن تمہارے سامنے ہے۔ براق اسے دیکھ کر تھم گیا، قدم تھمے کہ دل وہ اندازہ نہ کر سکا۔ گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ شیزل کی آنکھیں بے سر تھیں، ہاتھ میں لفافہ لہرا رہا تھا۔ براق اسے دیکھ کر پرتپش سا مسکرایا۔ کہا تھا نا شیزل سمپسن، تمہارے اندر یہاں جاب کرنے کی گٹس نہیں ہیں۔ بسات الٹ گئی۔ شیزل کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہوئی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا شیزل، میں نے کہا تھا تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم یہاں کام کر سکو۔ لگتا تھا شیزل کے دل کو پوری طرح کچھ ہوا تھا، یعنی براق حنیف نے ایک بار پھر اسے استعمال کیا، پہلی بار اس سے جذبات کو اور اس بار اس کے غصے اور نفرت کو۔ ہاں، وہ اعتراف نہیں کرے گی مگر اس کا دل دکھا تھا۔ پھر مارو استعفیٰ میرے منہ پر تاکہ میں سرخ رو ہو سکوں اور کہہ سکوں کہ شیزل کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ وہ کہہ رہا تھا اور یہی لمحہ تھا جب شیزل کا دماغ الٹ چکا تھا۔ براق اسے دیکھتے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شیزل بھی اسی کو دیکھتے ہوئے آئی اور کرسی کھینچ کر ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ گدھا مجھے فائر کیوں نہیں کرتا؟ وہ بظاہر مسکرا رہی تھی مگر دور اندر کہیں وہ پل کھا رہی تھی۔ یہ بیوی منہ سے کچھ پھوٹتی کیوں نہیں؟ میں اسے فائر کر کر کمزور کیوں کہلاؤں؟ پختہ عزم، اگر اسے لگ رہا ہے میں استعفیٰ دوں گی اور بعد میں یہ سب کو کہتا پھرے گا شیزل پروفیشنل نہیں ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ دونوں کے شیطانی دماغ مختلف منصوبے بنا رہے تھے۔ شیزل نے کچھ سخت کہنے کو منہ کھولا، براق نے کچھ دل چلانے والا کہنا چاہا، لیکن اسی لمحے شیزل نے براق کی کلائی میں ایک پتلی سی چین دیکھی جس کا اصل رنگ ہرا ہو چکا تھا۔ معیاری تو وہ یوں بھی نہ تھی۔ شیزل پلک جھپکے بغیر اس کی کلائی میں پڑی چین دیکھ رہی تھی۔ براق کی نسیں اس کے بیگ سے لٹکتی کی چین پہ تھی۔ دونوں کے تاثرات بدلے۔ قبولیت کا دور ختم ہوا تو اس سے یاد آئی حقیقت نے رنگ بدلے۔ حال نے ان انسانوں کو ماضی میں جا پٹکا اور اب بھید کھلنے کا وقت تھا۔ اس روز جو تم نے کیا تھا یا اس کے بعد تمہیں یہ پہننے کا حق ہے؟ اسی کلائی کو زخمی نسوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں وہ وقت نہیں بھولی براق اور نہ تمہیں بھولنے دوں گی۔ اسلام آباد کے ایک بہت بڑے کالج کا گراؤنڈ اس وقت خالی تھا۔ یہ شاہانہ کالج بھاری فیس بھرنے والوں اور لمبی بڑی گاڑیوں میں آنے والے بچوں کے لیے تھا۔ پلے گراؤنڈ کی گھاس پہ ایک طرف رکھی سنگی بینچ پہ اس وقت شیزل سمپسن بیٹھی تھی، گردن جھکا رکھی تھی اور نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ اس کی نسیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ لمبے سیاہ بال چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے۔ یہ کلاسز کا وقت تھا اور اسے سزا کے طور پہ کلاس سے باہر کیا گیا تھا۔ وجہ تھی اس کی غائب دماغی۔ وہ روتی نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے رونا کمزوری لگتا تھا، بس آنکھیں ہی نہ بڑھتی تھیں تو کیا کرے وہ بے حس سی۔ شاید سالم بھی اسے یوں گردن جھکائے بیٹھے دیکھ کوئی بھی تھا جو اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی رنگت سانولی تھی، نقوش پرکشش۔ وہ پریشانی سے اس کے قریب آ کر بیٹھا، کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کلاس سے نکالے جانا اتنی بڑی بات نہیں جو تم اس طرح بیٹھی ہو۔ اس کا لہجہ ہلکا پھلکا تھا۔ شیزل نے جواب نہیں دیا۔ کہیں بریک اپ وغیرہ تو نہیں ہو گیا؟ شٹ اپ فضول آدمی۔ او شکر ہے، ورنہ ایک ٹوٹے دل والی لڑکی کے ساتھ گزارا مشکل ہو جاتا۔ اسے سکھ کا سانس لیا۔
کیا تم تھوڑی دیر کے لیے اپنی بکواس بند نہیں کر سکتے؟ براق نے اس کے تنے ہوئے تاثرات دیکھے، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جانے کو مڑا جب شیزل نے اسے پکارا۔ براق، وہ مڑا تھا۔ کل میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا۔ اس سے گلا تر کیا، الفاظ جمع کیے۔ ایک لڑکی تھی، اس کے ماں باپ آپس میں بہت لڑتے تھے۔ اس کے گھر کا ماحول ٹاکسک تھا، پھر اس کے گھر والوں نے اسے بورڈنگ اسکول بھیج دیا۔ براق اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کو بورڈنگ میں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر ایک دن وہ وہاں سیٹ ہو گئی۔ اسکول ختم، کالج شروع، لیکن وہ گھر نہیں گئی۔ اس کا باپ بیمار ہو گیا، اسے گھر سے کالز کر کے بلایا جانے لگا، لیکن وہ ہر بار انکار کرتی رہی۔ ظاہر ہے وہ اپنے باپ سے نفرت کرتی ہوگی۔ براق نے قیاس لگایا۔ وہ اپنے باپ سے نفرت نہیں کرتی تھی، شیزل نے وسوک سے کہا۔ وہ رکی، گہرا سانس لیا۔ وہ لڑکی اپنے گھر واپس نہیں گئی اور اس کا باپ مر گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس لڑکی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ اس سے نسیں ملانے سے احتساس برت رہی تھی۔ براق نے کندھے اچکائے۔ بے وقوف آدمی! اس لڑکی کو اپنے باپ کو معاف کر دینا چاہیے تھا، اتنی نفرت۔ وہ اپنے باپ سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ یکدم وہ پوری قوت سے چلائی، آنکھیں بھر گئی۔ وہ خوف زدہ تھی، اسے لگتا تھا اگر وہ واپس جائے گی تو اپنے باپ کو ہرٹ کر دے گی۔ آنسو پوری طرح اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ تم رو رہی ہو؟ ادھر دیکھو، مجھے دیکھو کیا ہوا ہے۔ سر نہیں میں تمہیں نکال دیا اس لیے رو رہی ہو؟ وہ فکر مند سا سوال کر رہا تھا۔ فار گاڈ سیک کچھ کہو پلیز۔ شیزل نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ براق حنیف کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے نرمی سے شیزل کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، اس کے بال چہرے سے ہٹائے۔ کیا ہوا ہے شیزل؟ تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو۔ اس کی آنکھوں کا مان، وہ نرمی، وہ موت پر لہجہ، شیزل نرم پڑ گئی۔ ایک ہفتہ پہلے میرے پاپا مر گئے ہیں براق۔ اس کا گلا بیٹھا ہوا تھا، آواز واری۔ میرے بابا اور میرے درمیان بہت سارے اختلافات تھے، ہمیشہ سے۔ میرا گھر ایک قید خانہ تھا جہاں میرے ماں باپ ہمیشہ لڑتے تھے، اور جب آپس میں لڑ کر تھک جاتے تو ان کا بس ہم پہ چلتا تھا۔ وہ گردن چکائے زکام زدہ آواز میں کہہ رہی تھی۔ براق سننے گیا۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مجھے اور میری بہن کو بورڈنگ اسکول میں ڈال دیا تھا۔ میں خوش نہیں تھی، لیکن اداس بھی نہیں تھی۔ وہ سانس لینے کو رکی، آنکھیں خنوس نیر بہا رہی تھیں۔ اسکول کے 6 سال اور کالج کے 2 سال میں کبھی گھر نہیں گئی۔ مجھے میرے باپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا، مجھے میری ماں سے نفرت تھی۔ میں ان دونوں کو سزا دینا چاہتی تھی۔ براق، یہ میرا قصور نہیں تھا، وہ دونوں مجھے اس اسٹیج پہ لائے۔ 2 ماہ قبل مجھے میری ماں کا فون آیا تھا۔ وہ بولتے ہوئے چپ ہو گئی، دل کو دھکا سا لگا تھا، آواز حلق میں ڈک گئی۔ کافی دیر تک وہ کچھ بول نہ پائی، بس روتی رہی، اور براق یوں ہی اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھا رہا، یعنی وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا۔ ابا بیمار تھے براق، وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ اماں نے کہا تھا آ جاؤ، ابا رو رو کر مجھے بلاتے تھے، لیکن میں نہیں گئی۔ میں کیوں نہیں گئی؟ میں کیوں نہیں گئی؟ میرا باپ مجھے بلاتا رہا اور میں نے اس کی ایک نہ سنی، اور پھر وہ چلے گئے، ابا مر گئے، اور میں ان کو آخری بار دیکھ بھی نہ سکی کیونکہ مجھے لگا تھا مجھے دوبارہ بلایا جائے گا۔ میں نے ان کی کال نہیں لی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ شیزل کو لگا تھا براق اس کے ہاتھوں کو جھٹک دے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ میں بہت بری ہوں، بہت بری۔ میں نے اپنے باپ کو وقت سے پہلے مار دیا۔ میری بہن بھائی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں کہاں جاؤں؟ یا اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس سے براق کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکال لیے تھے، اور اب سر کو ہاتھوں میں گرائے رو رہی تھی۔ وہ کافی دیر خاموشی سے بیٹھا رہا۔ جب وہ روتے ہوئے تک چکی تب براق نے چند الفاظ کہے تھے۔ شیزل، میں براق حنیف تمہارا دشمن ہوں، لیکن میں جانتا ہوں یہاں تم بے قصور ہو۔ شیزل نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے ان کے ساتھ صحیح کیا، لیکن انسان اسی طرح کے رد عمل دیتا ہے۔ خود کو چاہے معاف نہ بھی کرو مگر سزا نہ دینا، خود کو انسان ہونے کا مارجن دینا، یہ تمہارے لیے آسانیاں کرے گا۔ وہ اسے جج نہیں کر رہا تھا، وہ بری الذمہ بھی نہیں کر رہا تھا، نہ وہ خل دے رہا تھا، نہ مشکل بڑھا رہا تھا۔ وہ اس کے الفاظ دل کو تسکین دے گئے تھے۔ شیزل چند لمحہ اسے دیکھتی رہی، پھر رخ موڑ لیا۔ وہ اس کے سامنے رونے پہ شرمندہ تھی، اور براق اسے مزید شرمندہ نہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو شیزل نے اسے پکارا۔ براق سنجیدگی سے مڑا۔ شیزل کے ہاتھ میں ایک چین نما بریسلیٹ تھا، سنہری زنجیر جس کے بند ہونے کی جگہ پہ 2 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ تمہاری طرف اعلان جنگ، وہ نام آنکھوں سے مسکرا کر بولی۔ براق بھی مسکرایا اور اپنے بیگ سے کبوتر والی کی چین اتار کر اس کی طرف بڑھائی۔
میں صلح کا پرچم بلند کرتا ہوں۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے تھے۔ سورج کی روشنی ان کے چہروں کو روشن کر رہی تھی۔ حال میں پراگ اسے سخت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دور کہیں ان میں کرب بھی تھا۔ وہ میز پہ ہاتھ رکھ کے آگے کو ہوا، آنکھوں میں سخت تیش تھا۔ میں نے جو کچھ کیا تم اس راز تک نہیں پہنچ سکتی۔ براق حنیف نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا تھا۔ تم اعتراف کر چکے ہو براق حنیف، وہ گررائی تھی۔ مجھ سے اعترافات میرے حالات نے کروایا تھا۔ اسے یہی کہنا تھا مگر اور تم اس اعتراف کے بعد بھی میرا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ شیزر کی لبوں پہ زخمی مسکراہٹ ٹوٹ گئی۔ یہ اس پلے گراؤنڈ والے واقعے سے چند روز بعد کا ذکر تھا۔ شیزر سمسن بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے کالج میں داخل ہوئی تو چہک رہی تھی۔ آج کل وہ خوش رہنے لگی تھی۔ براق حنیف سے تعلق درست ہونے لگا تھا۔ وہ جو دشمن تھا وہ دوستوں سے زیادہ قریب آ گیا تھا۔ راہداریوں میں چلتے ہوئے اسے یکدم نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ طلبہ آتے جاتے اسے دیکھ رہے تھے۔ کوئی اسے دیکھ کر اپنا موبائل دیکھنے لگتا، کوئی معنی ہیزی سے مسکرا دیتا، کوئی اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ شیزر کو یکدم کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کلاس رومز میں جب اس سے ٹیچر سے کچھ پوچھا تو بے اختیار جھڑک دی گئی۔ اس کی دوست آج اس کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی۔ شیزر کے لیے یہ دن حیرتوں کا دن تھا۔ براق حنیف اسے دیکھ کر نسیں چرا رہا تھا۔ جلد ہی اسے پرنسپل کے آفس طلب کر لیا گیا تھا اور یہاں آ کر جو اسے معلوم ہوا تھا وہ اس کی آواز معطل کرنے کو کافی ٹھہرا۔ فرباز سے میڈم اس پہ چیخ رہی تھیں۔ اس قدر بے شرمی والی حرکت کی ہے آپ دونوں نے، آپ کو اندازہ بھی ہے؟ سرے عام کالج کے گراؤنڈ میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھنا، یہ تربیت ہے آپ کی؟ فیس بک پہ آپ دونوں کی ویڈیو ہر اسکول ہر کالج کا بچہ دیکھ چکا ہے۔ براق کا چہرہ تو خیر غیر واضح ہے مگر دوسروں کے لیے میرے سامنے آپ دونوں کورا بننا ہے۔ مس شیزل سمسن، کیا آپ کے پاس دینے کو کوئی صفائی ہے؟ اس کے ساتھ کھڑے براق کے تاثرات سپاٹ تھے۔ شیزل ٹکر ٹکر میڈم کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں چکر چل رہے تھے، سانس سینے میں اٹک رہا تھا۔ میڈم اب براق حنیف پہ چیخ رہی تھیں۔ مجھے آپ سے ان سب چیزوں کی توقع نہیں تھی۔ ویڈیو آپ کے کیمرے سے شوٹ ہوئی ہے، آپ کے اکاؤنٹ سے اپلوڈ ہوئی ہے، مانا آپ دونوں کے آپسی تنازعات ہیں، لیکن کیا یہ حد کراس کرنا نہیں ہے؟ اب کہ شیزل نے گردن موڑ کر اپنے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا، اس کے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا محسوس ہوا۔ میڈم کیا کہہ رہی تھیں، براق کیا کہہ رہا تھا، اسے کچھ سنائی نہ دیا۔ اسے بس اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ کئی پل بعد جب اس کے حواس بحال ہوئے، وہ کالج کی راہداری میں ایک سکون سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ آنکھیں خشک تھیں، زبان مقفل۔ کوئی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا، اس کا سایہ شیزل کے اوپر پڑ رہا تھا۔ کیا تم میرا یقین کرو گی ملکہ؟ نہ جانے کیوں مگر شیزل کو اس کی آواز کھلی لگی۔ اس سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا وہ ویڈیو تمہارے کیمرے سے بنی تھی؟ لیٹ می ایکسپلین، میں تمہیں سب بتاتا ہوں، ایک بار تحمل سے میری بات سن لو۔ اگر تمہارا اگلا جواب ہاں یا نہ کے علاوہ ہوا تو میں تمہیں نہیں سنوں گی۔ کھوکھلا کھنکتا لہجہ۔ براق نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ ہاں۔ کیا تم وہاں مجھے ذلیل کرنے کے مقصد سے آئے تھے؟ ہاں مگر میں کیا وہ ویڈیو تمہارے موبائل تمہارے اکاؤنٹ سے لیک ہوئی تھی؟ ہاں مگر میں آج کے بعد میرے سامنے مت آنا براق، تم آج سے میرے دشمن بھی نہیں ہو۔ وہ خالی خالی آنکھوں اور سپاٹ انداز سے کہتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ براق اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، خالی ہاتھ کرب زدہ۔ حال میں وہ سوگواریت غائب تھی، وہ کرب مکفوت تھا، اگر کچھ تھا تو تپش، نفرت، بدگمانی۔ تم آج بھی ویسی ہو شیزل، فیس کرنے کے بجائے مسائل سے بھاگ جانے والی۔ تم آج ایک بار پھر وہی کرو گی اور میں کہہ سکوں گا کہ براق تمہارے معاملے میں درست تھا۔ شیزل سلگ کر رہ گئی۔ تم آج بھی ویسے ہی ہو براق، تم نے اس روز بھی مجھے مینیپولیٹ کر کے سچ جانا تھا۔ تم آج ایک بار پھر وہی کر رہے تھے تاکہ میں ویلن بنوں اور تم مجھے فائر کر سکو۔ کس نے کہا میں تمہیں فائر کروں گا؟ کس سے کہا میں استعفیٰ دوں گی؟ کاؤنٹ می ان، تپانے والی مسکراہٹ سے کہتی مڑ گئی۔ براق کی مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، اسے تو استعفیٰ دینا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ استعفیٰ دے کر جاؤ، او بی بی، استعفیٰ دے کر جاؤ۔ وہ پیچھے سے گھرا رہا تھا۔ شیزل دروازے پہ رک گئی، مڑ کر آنکھیں پٹپٹا کر اسے دیکھا۔ کل 9 بجے آپ کو آفس آنا ہوگا، میں اس ٹائم کام کے لیے فریش ہوتی ہوں۔ سر، آخر میں سر کو لمبا کھینچا اور دروازہ منہ پہ مارنے والے انداز سے مارتی باہر نکل گئی۔ استعفیٰ نہ صحیح، دروازہ تو منہ پہ مارا نا، اس سے خود کو تسلی دی۔ واپس براق کی طرف آؤ تو وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا سر میں ہانک ڈالے گا؟ وہ مسکرا رہا تھا، ایک بے بسی بھری مسکراہٹ۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر تم واپس آ گئی ہو تو جاؤ مت۔
میں آج بھی وہی مینیپولیٹو ہوں. میرا مقصد تمہیں بھیجنا نہیں، یہاں رکھنا تھا. تم مانو یا نہ مانو، لیکن براق حنیف تمہارے معاملے میں ہمیشہ درست ہوتا ہے. بہت سے بڑبڑایا، ایک تازہ سانس ہوا کے سپرد کی اور کام پہ جھک گیا.